अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 92 न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में आपका मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी हाज़िर ख़िदमत है। मेरी तरफ़ से और मेरे साथियों की तरफ़ से आपको और आपके सारे अहले ख़ानदान को सलाम भी कबूल हो और दुआए खैर व बरकत भी। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सय्यदुना अल-मुख़बितु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ रुजू फरमाने वाले, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला, अपने ही आगे झुकने वाला, अपने ही सामने गिरिया उजारी करने वाला और तमाम उमूर में अपनी ही तरफ रुजू करने वाला बना दे। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कई एतबार से अहमियत का हामिल है। हम आज जिस मौजू पर बातचीत करेंगे उसमें कई रंग और कई पहलू और कई जिहतें हैं। सबसे पहले तो मौजू का तारुफ़ करवाता चलूँ कि अहद रिसालत में जिन ख़वातीन ने हालत ग़ुलामी में इस्लाम कबूल किया और शरफ़ सहाबियत पाया, अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हुईं, उनका हम ज़िक्र पाक करेंगे। अरब में, मक्का में और उसके अतराफ़ में और क़बाइल में सदियों से ग़ुलामी की एक रविश चली आ रही थी, और वो महज़ जिस्मानी ग़ुलामी नहीं थी जिसको ख़रीद लिया जाता था मर्द या औरत को। उसकी आमदनी भी उसके आका की होती थी और उसके आका की ये ख्वाहिश होती थी कि वो उसके ज़हन पर भी आकाइयत बरकरार रखे और उसकी नफ्सियात पर भी हाकिमियत रखे। इंसानी हुकूक तो बहुत दूर की बात है, उन लोगों को जो ग़ुलाम थे हैवानी सतह के हुकूक भी हासिल नहीं थे। उनकी कोई ख्वाहिश, कोई राय नहीं थी, उन्हें ताबे होकर रहना पड़ता था और हर जुल्म और सितम उन्हें सहना पड़ता था और बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इस्लाम उनमें एक ऐसा पैगाम ले आया जिसने उन्हें शऊर ज़ात अता किया, अपनी पहचान करवाई, इंसानी हुकूक जो उन्हें हासिल थे और अल्लाह ताला की तरफ से जो उन्हें मसावात का एक दर्जा हासिल था उसका एहसास दिलाया। इस्लाम ने उनके हुकूक की अलमबरदारी की। अच्छा, अब इस सारे तनाजुर में आप ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस्लाम का पैगाम एक इनकलाबी पैगाम है और बराह रास्त थ्रेट है, ख़तरा है उन लोगों के लिए जो उस वक्त के कबाइली और मक्का के निज़ाम के हाकिमियत जिनके हाथ में थी, और वो बहुत इस्तिबदादाना अंदाज़ था उनका। ऐसे में किसी मर्द का जो ग़ुलाम हो इस्लाम कबूल कर लेना भी ख़ुदकुशी के इक़दाम के मुतरादिफ़ था सही मानों में, यानी उससे जीने का हर मुमकिन हक़ छीन लिया जाना था। तो ख़वातीन जिनकी हालत मर्दों से, ग़ुलामों से ज़्यादा, जो कनीज़ें और लौंडियाँ थीं, उनकी सूरत हाल तो और ज़्यादा ख़राब थी। उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहना, इस्तिक़ामत से उस पर कायम रहना और उस सिलसिले में अज़ीमुश्शान ख़िदमात अंजाम देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ख़वातीन ने भी, आज़ाद ख़वातीन ने भी और ग़ुलाम ख़वातीन ने भी बहुत ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत और अक़ीदत और एहतराम से सुना और उनके दिलों पर असर हुआ यकसां, और बहुत ही ज़्यादा उनके फ़ज़ाइल इसीलिए हम बयान करते हैं। इसमें सबसे अहम बात याद रखने वाली ये है कि आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उन ग़ुलाम मर्दों और उन ग़ुलाम औरतों पर क्या गुज़री होगी और उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस्लाम कबूल करना और उस पर कायम रहना। एक बात जो मैं करके फिर अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाता हूँ वो ये है कि इस्लाम ने इस जो इदारा ग़ुलामी का है और बाकायदा एक मुनज़्ज़म इस्तिबदादी निज़ाम था,
اس کو آہستہ آہستہ اس کو تدریجاً ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی حوصلہ شکنی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق متعین کیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا اور امت کو یہ بتایا کہ آپ نے ان کو انسان سمجھنا ہے اور وہی حقوق دینے ہیں، اور آپ نے غلاموں کی آزادی پر بڑی بشارتیں دیں اور کثرت سے صحابہ نے غلاموں کو آزاد بھی کیا۔ یہ اس محسن انسانیت کا کرم ہے انسانوں پر اور غلاموں پر جو آزادی کی شمع ہاتھ میں لے کر اس دنیا میں اتارے گئے تھے، نور الہی۔ یہی سبب تھا کہ مشرقی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں غلامی کو ختم کرنے کی تحریکیں سب سے پہلے چلیں اور سب سے پہلے کامیاب ہوئیں۔ مغرب میں صدیوں بعد یہ شعور پیدا ہوا اور صدیوں بعد ایسی تحریکیں چلیں اور کسی حد تک کامیاب ہوئیں۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، ایک غلامی ہوتی ہے محض جسمانی غلامی، اس سے خطرناک ہے ذہنی اور روحانی اور نفسیاتی غلامی۔ ہمیں یہ سوچنا ہے بہت اچھی طرح سے، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے خرچوں پر دوسروں کی غلامی کرتے ہیں اور ذہنی غلامی کرتے ہیں، جو سچ پوچھئے تو غلامی کی بدترین شکل ہے۔ آج ہم ذکر جمیل کریں گے ان صحابیات میں سے 4 روشن ستاروں کا جو حالت غلامی میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کی توجہ حاصل کی، اپنی خدمات کے سبب اللہ کے رسول سے غیر معمولی محبت کی، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں، اور تاریخ اسلام میں ان کا مرتبہ اور شان بہت بلند ہے۔ ہمیں ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے درس ملیں گے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سچ جانیے تو غلامی کی اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جو ایک عجیب و غریب قسم کی سانس روک دینے والی کیفیت تھی، اس میں نور یقین جب پیدا ہوا تو پھر یہ نتائج نکلے کہ غلاموں میں بلال حبشی جیسے اور خواتین لونڈیوں اور کنیزوں میں ایمن جیسی شخصیات کا ظہور ہوا۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو معزز مہمان، آپ ان سب سے واقف ہیں۔ پہلے مہمان ہیں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب ہیں جو کثیر التصانیف شخصیت ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور عصری معاملات کا ادراک بہت اچھی طرح سے رکھتے ہیں۔ ہمارے تیسرے اور بہت ہی محترم اور بہت پیارے مہمان مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہیں، میں آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سچ جانیے آپ جیسے حضرات کی تشریف آوری سے صبح نور کی رونق بنتی ہے اور یہ پروگرام سجتا ہے اور یہ صحیح معنوں میں صبح نور کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب سے کہ وہ غلام خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی سرتاج ہیں صحیح معنوں میں حضرت ایمن، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی خدمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے گھرانے کی خدمت، اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کے احسان کا بدلہ دیا، محبتوں سے، عنایتوں سے، شفقتوں سے، بشارتوں سے۔ تو حضرت ایمن کے بارے میں کچھ آگاہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین پر واضح کر دیا کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، انسانیت کا سارا حسن اسی کے پاس ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے آ کر کائنات میں غلامی کے خاتمے کو اپنا حسن قرار دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ الرَّقَبَةِ۔ اللہ اکبر۔
کہ جانتے ہو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کی بدولت تم اسلام کی حسن کو، اس کی خوبصورتی کو کیوں نہیں پاتے؟ وہ کیا ہے؟ فک و راقبہ، کائنات میں غلامی کی جڑیں کاٹ دو، غلامی نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ ٹوٹے تو 3 غلام آزاد کر دو، قسم کھا بیٹھے ہو تو 1 غلام آزاد کر دو، اور زہار کر بیٹھے ہو تو غلام آزاد کر دو۔ اللہ کی رحمت نے اور اسلام نے بہانے بنائے اور غلاموں کو آزاد کروانے کے۔ اسی بہانے میں ہم جب ان عورتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں اس معاشرے میں ویسے ہی آزاد عورتوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، تو وہاں پر غلام عورتیں ان کے لیے قرآن کریم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ او ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے تم نے پیش آنا ہے۔ اور ان خوش نصیب، باوقار، عظمتوں کی بلندیاں پانے والی وہ خواتین جنہوں نے غلامی کی صورت میں، کنیز ہونے کی صورت میں اسلام قبول کیا، اللہ نے انہیں کیا رفتیں دیں، کن خوبصورتیوں سے نوازا۔ ان میں جس پاک ہستی کا نام آپ نے لیا، سیدہ طیبہ حضرت ام ایمن صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہ، بے شک میں ان کے لیے سلام اللہ علیہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ایمن کے لیے فرمایا کہ امی بعد میری ماں کے بعد میری ماں، بے شک جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا درجہ دیں، ہماری کیا مجال ہے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ تو حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ کی کنیز تھی۔ اچھا، عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ عنہما کی طرف سے ان کے حصے میں آئیں، تو اس خاندان کا ایک وہ فرد بن گئے۔ درست ہے۔ اب انہوں نے آ کر یہاں جو برکتیں سمیٹیں، جن رحمتوں سے اپنا دامن بھرا، ان کا آخری کنارہ نہ کوئی پا سکتا ہے، نہ قیامت تک پائے گا۔ جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی سعادت، سبحان اللہ، جو ولادت کے وقت وہاں موجود ہوں، جن کی آنکھیں سرور دو جہاں سراج منیرہ کی دنیا میں تشریف آوری پر، جن کی آنکھوں کی چمک ان کو روح سے، ان کے چہرے سے، ان کے پر نور طٰہٰ کی شان والے رخ اقدس سے نصیب ہو رہی ہو، نور دو جہان کو اٹھائے پھرتی ہوں گی آغوش میں۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 6 برس کی عمر میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کو لے کر مدینہ منورہ جاتی ہیں، اور واپسی پر ابوا کے مقام پر وہ اللہ کو پیاری ہوتی ہیں، تو اس کے بعد حضرت ام ایمن کا نصیب کیسا جاگتا ہے کہ وہ اکیلے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتی ہیں، اور پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، آپ کی ساری خدمات بھی بجا لا رہی ہیں، اور پھر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عظیم ماں کو، اپنی اس خدمت گارہ کو، اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والی کو جو رفتیں عطا فرمائیں، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کا نکاح پہلے عبید بن زیاد سے ہوا، ان سے ایمن پیدا ہوئے، ان کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں انہیں دیا، اور پھر جب ان سے اللہ نے انہیں حضرت اسامہ عطا کیا، تو حضرت اسامہ ایک لونڈی کے بیٹے ہیں، لیکن اسلام میں رہتی دنیا تک ان کو محبوب الرسول کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ حضرت ام ایمن کا۔ اور آخری بات اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ وہ شان رکھتی تھیں کہ عہد صدیقی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، ہم بھی زیارت کے لیے سنت رسول پر عمل کریں۔ اور وہاں جب گئے اور ان دونوں کو دیکھ کر ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، تو فرمانے لگے کہ ام ایمن کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے آرام
آرام میں گئے، اللہ کے انعامات کی بارش میں ہیں، فرمانے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے آقا کے تشریف لے جانے سے جبریل کا آنا بند ہو گیا، اللہ اکبر، وحی کا آنا بند ہو گیا۔ ایمن کا یہ کہنا تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ شیخین صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ رونے لگ گئے ان کی اس بات کو سن۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے حضرت ام ایمن کا ذکر کیا اور تعارف کروایا۔ ظاہر ہے وقت کی کمی کے پیش نظر ہم بہت ہی محدود سے معلومات، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ناظرین کو یہ حوصلہ افزائی کریں کہ وہ از خود بہت سارے منابع دیکھیں، کتابیں پڑھیں، اور یہ سابقون میں سے بھی ہیں محترم۔ جی ہاں بے شک۔ علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ہم حضرت ام رافع سلمہ کا تعارف چاہتے ہیں کہ آپ کروائیں، ان کی جو خدمات ہیں ایک داعیہ کی حیثیت میں، شعبہ طب میں جو ان کے کمالات ہیں، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اسلام نے کتنی سرپرستی اور حوصلہ افزائی فرمائی صاحب صلاحیت خواتین کی، ان میں جو بھی ہنر تھا، فن تھا، صلاحیت تھی، اس کی سرپرستی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں حاضر خدمت ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یقیناً یہ اسی بات کا متقاضی ہے کہ اپنے سامعین و ناظرین کو ایسی ایسی چیزیں ہی اسلام کی آشکارا کر کے بتائی جائیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف آج سے ہی اسلام نہیں ہے، یعنی آج سے ہی سلامتی نہیں ہے، یہ جب سے آیا ہے تب سے سلامتی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو اپنے انٹرو میں خوبصورت انداز میں، انتہائی پیارے انداز میں غلامی کو ختم کرنا، اس کی زنجیریں توڑنا، اس کی طرف قوم کی رہنمائی کی ہے، تو یقیناً یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ تو جہاں تک حضرت ام رافع، جن کا اصلی نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، آپ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ بھی حضرت ام ایمن سلام اللہ تعالی علیہا کے بعد السابقون الاولون کی جو لسٹ ہمیں ملتی ہے اس میں یہ ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ ابتداء میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی حقیقی پھوپھی صاحبہ حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی خادمہ تھیں، ان کی کنیز تھیں آپ، تو ان کی خدمات میں ہی ہر وقت اپنا عز و شرف سمیٹتی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہدیتاً پیش کر دیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ حضور علیہ السلام کی تمام اولاد امجاد جو ام المومن خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے تولد ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تولد ہوئے، تو ان کی ولادتوں کے موقع پر بھی ان کو قابلہ یعنی داعیہ ہونے کا شرف حاصل رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا ان کے ہاں بھی علامہ صاحب اجازت دیجئے اگر تو میں ایک بات کروں آپ کی اجازت سے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں عالم اسلام میں جو نرسنگ سکولز یا کالجز یا نرسنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک کو یا زیادہ کا نام حضرت ام رافع سلمہ کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ بالکل رکھنا چاہیے، درست آپ کی صرف تجویز ہی نہیں بلکہ یہ رہنمائی بھی ہے، تاکہ اس سے ایک تو ہماری اسلامی تاریخ بھی نظر آتی رہے، اور دوسرے نمبر پر ان ہستیوں کو بھی یہ خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ آپ کی خدمات کو آج بھی ہم اپنے سار اور آنکھوں پر رکھ رہے۔ تو یہاں پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا تو جو اس وقت بالکل ابتدائی اسلام قبول کرنے والی خواتین تھیں، ان عفت مآب خواتین میں یہ بھی شامل ہوئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام حضرت سیدۃ النساء العالمین کے ہاں امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر حضرت سیدہ زینب و ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے لیے اپنی خدمات اسی طرح پیش کی۔ اور پھر طب کے محکمے میں بھی انہوں نے اپنی بہترین رسائی جو تھی وہ بھی خدمات حضور کے خاندان کے مشکلات بھی تو اٹھائی ہوں گی ان سب نے، ظاہر ہے جی، بہت ظلم یہ تو اسلام کا وہ 13 سالہ دور جو بھی تھا وہ تو انتہائی کائنات کے اندر اتنا سخت دور کسی پر بھی نہیں آیا جو ان ہستیوں پر آتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیر اسلام تھے جن کے لیے حضور نے فرمایا ان حمزہ
مکتوب جی فی السماوات السبع واسد اللہ واسد رسولہ. آپ فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حمزہ اللہ کے شعر ہیں اور اس کے رسول کے شعر ہیں. سبحان اللہ. ان کی قبولیت اسلام بھی اگر ہمیں نظر آتی ہے تو یہ سبب بنی ہے. جی یہ سبب نظر تو انہیں آج تک اس کی برکات اور اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے جب دیکھا ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کو تھوڑا للکارا. آپ ایک طرف تو جا کے شیر کا شکار کرتے ہو, اتنے جنگل کے اندر جاتے ہوئے بے فکر ہوتے ہو, بے خوف ہوتے ہو کہ تنہا شکار کے لیے نکل جاتے ہیں, لیکن دوسری طرف صورتحال یہ کہ آپ کے بھتیجے ہیں اور ان کی شان میں یہ ابو جہل گستاخی کر رہا ہے, اور وہ گستاخی کر کے جا کے حرم پاک میں بیٹھا ہوا اپنے ساتھ والے کفار کے سامنے اپنی ڈینگے بڑے مار رہا تھا, میں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو آپ نے جا کے پہلے اس کو منایا کہ یہ تو نے کیا ہے, تو کہتا ہے میں نے کیا. تو آپ نے وہ کمان ابھی ہاتھ میں تھی ماری اس کے سر پہ زور سے اور اس کا سر پھٹ گیا, اور میں آج کے بعد اگر جرت کی تو اسے بھی برا ہے. سبحان اللہ. تو جا کے حضور کی خدمت میں عرض کیا آپ خوش ہو جائیے میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. تو آپ فرمانے لگے چچا جان میں ایسے بدلوں سے خوش نہیں ہوتا. ہاں جی آپ کیسے خوش ہوں گے, فرمایا قبول اسلام کر لے میں اسی بات سے. سبحان اللہ. سبحان. تو پھر آپ نے برکاتی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خانوادہ رسالت کے اتنے قریب تھیں کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ حضرت حمزہ نہ صرف چچا ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بیسٹ فرینڈ بھی ہیں. بالکل. اور بیسٹ فرینڈ کے علاوہ حضور علیہ السلام اور سیدنا امیر حمزہ رضائی بھائی بھی ہیں. تو ان کو یہ کہنا بہت ضروری ہے. وہ لوہا گرم دیکھا تو چھوڑ لگا. کمال ہے بھائی, حکمت بھی تو دیکھیے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو ان کو طب کے حوالے سے جو مہندی وغیرہ ان چیزوں سے علاج کرنے کا بڑا ملکہ حاصل تھا, اور اس بات میں آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ حضور کی ان کے اوپر شفقت کیا تھی. ان کے خامن جو تھے, ابھی خامن نہیں بنے تھے حضرت ابو رافع, وہ حضرت عباس کے غلام تھے. جی ہاں, یہ حضرت صفیہ کے اور وہ حضرت عباس کے. انہوں نے آ کے حضور کو خبر عرض کی حضور آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس نے قبول اسلام کر لیا ہے. تو حضور اتنے خوش ہوئے, فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا بات ہے. سبحان. تو اس کے بعد جب حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ سرکار کے لخت جگر ان کا دنیا میں تولد ہوا, انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا, انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو یہ بشارت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند ارجمند عطا کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کی جھولی بھر دی. اور ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا, ان دونوں کی شادی بھی میرے مصطفیٰ نے فرمائی. سبحان اللہ. وہ کیسا منظر ہوگا, دلہن بھی انتخاب مصطفیٰ اور دلہا بھی انتخاب مصطفیٰ. اور اس کے بعد جو بیٹا ہوا ان کا حضرت عبداللہ, ان کو یہ شرف رہا کہ دور علی المرتضیٰ میں حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے وہ کاتب بھی تھے اور آپ کے وزیر خزانہ بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کی سہولت کے لیے کہ حضرت نے جو لفظ کاتب فرمایا ہے نا, آج کے ٹرمنالوجی میں آپ اس کو سمجھ لیجیے سیکریٹری, جو بہت ہی اہم عہدہ ہے. اور میں حضرت سلمہ کے بارے میں یہ بھی آپ ہی سے کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو مہندی سے ان کا ایک خاص طریقہ علاج تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے کروایا. بالکل ایسا ہی ہے. علیہ السلام کئی جنگوں میں زخمی بھی ہوئے, وہ ایسے جرنیل تھوڑے تھے دوسروں کو یہ مطلب ہوا آپ خود میدان کارزار. اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر ایک کامل طبیبہ ہے, ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہے, تو مرد بھی حدود و قیود میں رہ کر ان سے علاج کروا سکتے ہیں. ہمیں استنباط ان مسائل کا بھی کرنا چاہیے. بالکل درست. محترم مفتی خلیل یوسفی صاحب, حضرت ماریہ قبطیہ, کیا شان ہے ان کی, جن کے بطن سے حضرت ابراہیم, اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا. آپ ان کے بارے میں کچھ, ان کی خدمات کے بارے میں, ان کے مقام کے بارے میں ارشاد فرمائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کلمہ ڈاکٹر صاحب, جب اسلام کو تھوڑا سا امن ملا صلح حدیبیہ کے بعد, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کے ہاں اپنے اسلام کا پیغام بھیجا خطوط کے ذریعے سے, جنہوں نے پھاڑ دیا ان کی سلطنت ٹکڑے ہو گئی, اور جنہوں نے اس خط کی عزت کی اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. سبحان اللہ. شاہ مقوقس جو اس کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتہ کو خط دے کر بھیجا. اچھا, سفیر بنا کر. اس نے خط کی تعظیم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو پسند کیا, اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی طور پہ جو خط لکھا
اس میں یہ عرض کی کہ میں نے آپ کا پیغام قبول کیا اور واہ، سنا، کیا اور میں سعادت تحفے کے ملی۔ طور پر آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نذرانے میں اس نے 2 خواتین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، جس میں سیدہ ماریہ قبطیہ جی اور سیرین نامی سگی بہنیں تھیں، بالکل۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو شرف اور عزت عطا فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کی بھی نسبت مل جائے بے شک، بے وہ شک۔ کائنات میں سب سے زیادہ اعزاز والی ہو جاتی کوئی ہے، اس میں اور دوسری جس کو رائے نبی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ میسر آ جائے وہ کس شان کی مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تمام مورخین جن کو ہم جمہور کہتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف زوجیت عطا فرمایا تھا۔ درست۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف میں تشریف لائیں، جی اب صحابہ کرام میں یہ مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف زوجیت بخشا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسبت بخشی ہے، درست۔ کیسے پتہ چلے گا؟ درست۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کا فیصلہ فرمایا، کہا اگر یہ صبح باہر تشریف لائیں اور انہوں نے حجاب کیا ہوا تو سمجھ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف زوجیت بخشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حجاب کی پابندی فرمایا کرتے تھے کمال ہے۔ اور حکم دیتے تھے تاکہ تعلیم امت ہو جائے، جی۔ کرتی بھی تھی اور تعلیم امت حکم الہی کی بھی تعمیل ہو جائے جو ازواج رسول کے لیے خصوصی احکام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو دوسرا بڑا شرف یہ دیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ دوسری خاتون مبارکہ ہیں جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے پیدا فرمائے۔ سبحان، اولاد نرینہ عطا واہ جی واہ۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، آپ نے فرمایا اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا نبی ہوتا، اللہ اکبر، اللہ کا نبی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ نبوت کے معاملات تھے، اللہ نے ختم نبوت کو بھی محفوظ رکھنا تھا، بیٹا بھی دیا، نعمت سے بھی نوازا، لیکن اس کو پھر اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، ان ادواروں میں جب مصر کے گورنر رہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس نسبت کا کتنا خیال رکھا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے جس قبیل سے تعلق رکھتی تھی، جب وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پوچھا کہ آپ میں کون سی اہم شخصیت ہے؟ انہوں نے کہا ہماری اہم شخصیت سیدہ ماریہ قبطیہ ہے۔ انہوں نے کہا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے میں آپ سے خراج معاف کر دیتا ہوں، پورے قبیلے سے، پورے قبیلے سے خراج معاف۔ واہ واہ۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ازواج کا اتنا اور ازواج کے قبیلوں کا اتنا تعلق۔ اگر ہم تھوڑا سا سیدہ صفیہ کے پاس جائیں تو ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ ازدواج کی وجہ سے صحابہ نے یہ دیکھا کہ حضور پاک کے سسرالی ہو گئے تو 1000 غلام کو آزاد دیا۔ بالکل ایسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا ریلیونٹ بات آپ نے کی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ ناظرین کرام، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مختصر سا ایک وقفہ لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ جلد ہی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ درود پاک کا مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ان صحابیات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے حالت غلامی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں۔ اس اگلے مرحلے میں میں سب سے پہلے محترم پروفیسر محمد سعید خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حضرت بریرہ کی خدمات کے بارے میں بتائیں، ان کی خانوادہ اہل بیت سے جو وابستگی تھی اور ایک خاص تناظر میں، ایک خاص واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں بشارت عطا فرمائی اور ان کی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں آپ آگاہ فرمائیے۔ سیدہ حضرت بریرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی صحبت رہی
اور ان کے پاس رہ کر خاندان رسالت سے حضور علیہ السلام سے جو ان کو فیوز و برکات ملے، ان پر قیامت تک آنے والے آزاد مرد اور مومن اور عورتیں فخر کرتے رہے۔ آپ ایک غیر مسلم کی کنیز تھی، اچھا، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تعارف ہوا، ان کے پاس آنا جانا شروع ہوا، ایمان قبول کر لیا، اور پھر عرض کرنے لگیں کہ کسی طرح مجھے ان کی غلامی سے نجات دلا۔ سبحان اللہ۔ مکاتبت ہوگی، طے ہو گیا کہ 9 اوقیہ سونا یا 5 اوقیہ سونا قسطوں میں دے دیں گی اور اس کے بعد آزاد ہو جائیں گی۔ لیکن اس مرد نے کہا جو ان کا مالک تھا کہ آزاد تو ہو جائیں گی، لیکن یہ سب کچھ دینے کے بعد آپ کی وراثت میں میرا حق رہے گا۔ اچھا، یہ شرط حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو قائم بھی رکھا۔ اب جب وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آ گئیں تو وہاں پر رہتے ہوئے قیامت تک آنے والے سادات کے لیے ایک رحمت کا دروازہ کھلا۔ یہ اسی گھر میں رہتی ہوں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، حجرہ عائشہ، جہاں برکات آ رہی ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کیا کمال ہے جی، کیا سعادت۔ اب ایک دن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو اس میں گوشت نہیں تھا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ہنڈیا میں گوشت بننے کی آواز آ رہی تھی، آپ وہ کیوں نہیں لائیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت بریرہ جو ہماری کنیز ہیں ان کو کسی نے صدقے کا گوشت بھیجا تھا، وہ ان کا تھا، وہ پک رہا ہے۔ تو اس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کی بدولت کیا خوبصورت نعمت عطا فرما دی سادات کو، فرمایا یہ ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ، ہمارے لیے ہدیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس راہ سے یعنی قیامت تک آنے والے سادات کو یہ بھی ایک سعادت نصیب ہو گئی کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو صدقے کا مستحق ہے، اس کو صدقہ ملا، وہ اس کا مالک بن چکا، اب اگر وہ سادات کی خدمت میں لائے تو وہ ان کے لیے حضرت بریرہ کے طفیل اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمت ہوگی۔ اور ایک اور اہم بات حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا جو ان کے ایمان کی حفاظت میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، درست، اور وہ یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کسی منافق نے، منافقی میں اس کو کہوں گا، یہ کہہ دیا کہ بریرہ اپنے چوٹی کو ڈھانپ لے، اللہ کے ہاں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اب بریرہ نے یہ بات اس کا مطلب ہے کہ یہ انداز فکر بھی بہت پرانا ہے۔ جی ہاں، پرانا ہے، وہیں سے چلا آ رہا ہے، بہت پرانا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا پڑھ کر آج بھی ہم زبان کھولنے بیٹھ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ قرآن کس تناظر میں بیان کر رہا ہے۔ اب بریرہ رضی اللہ عنہ کی بدولت حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچ گئی۔ یہ سنتے ہی کہ کسی مسلمان کہلانے والے نے یہ بات کہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے باہر آئے کہ چادر گھسیٹتے ہوئے اور چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھتے تو ہم جان جاتے ہم انصار مسلح ہو کر سارے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ممکن ہے جنگ کرنے پڑ جائے کوئی کہیں، ہم حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ کر فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، جانتے ہو میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ فرمایا نہیں، ہاں ہاں تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، ولا فخر۔
جی میں سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا بلا فخر، سب سے پہلے مجھے ہی خوبصورت بنایا جائے گا، میرے صاف ستھرا کر کے لایا جائے گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا اس کے حق میں میری شفاعت قبول ہوگی، اور جس کی شفاعت کروں گا اس کی شفاعت اللہ اکبر قبول ہوگی، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ ابلیس بھی اٹھے گا کہ وہ بھی متمنی ہوگا کہ میری شفاعت اس کو ملے، لیکن اس کیا مرتبہ ہے ان کا گی۔ تو سیدہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی بدولت امت کو یہ دو نعمتیں تو ہم ملی ہیں۔ پھر آپ کی حیات طیبہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں آپ کے اقوال بھی انسانیت کو زیب سنوارنے والے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ کسی سے نیکی کرو تو اس سے بدلہ نہ چاہو۔ کیا بات! آپ فرماتی ہیں کہ حلال رزق کھاؤ اس میں برکت ہے۔ یہ ایک بریرہ لونڈی ہیں جو نبی اکرم محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو ہمیں صدق مقال اور عقل حلال جو اتنی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں وہ امت کو عطا کر رہی ہیں۔ بہت نوازش آپ کی۔ فرماتے ہیں کہ غنی وہ ہے جو حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ سیدہ بریرہ سلام اللہ علیہا کے امت مسلمہ پر جو عظیم احسانات ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں چکا۔ بے شک ایسا۔ علامہ برکاتی صاحب، جن خواتین کا، مقدس خواتین کا رضی اللہ تعالی عنہن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمیں اپنی غلامی میں لے لے، کیا بات، اپنا نوکر بنا لے، تو ہمارے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ خصوصاً اب جس ہستی پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیے، حضرت فضہ، یعنی نام لے کر ہی کیا تقدس طاری ہوتا ہے دل دماغ پر، اور عقیدت سے سر جھک جاتا ہے۔ ساری زندگی خانوادہ رسول کی خدمت کی، خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کی، تو آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے تکلیفیں بھی بہت اٹھائیں، ان کا کنٹریبیوشن بھی بہت ہے۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سے کوئی ہمیں اپنی غلامی میں لے لیں، تو ہماری تو محافل میں، مجالس میں یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بے شک ایسے، یہ ہمارے عقیدے کا اظہار اور پرچار بھی ہے، اور یہ دل کی آواز، دل کی آواز۔ تو حضرت سیدہ فضہ سلام اللہ تعالی علیہا، جن کو نسبت اہل بیت سے وہی حصہ حاصل ہے ان کی عنایات سے، کہ اگر ان کے لیے سلامتی کے کلمات اور الفاظ عرض کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والوں کے لیے بھی یہی ہے۔ بے شک۔ حضرت فضہ آپ جو ہیں وہ حبشہ کے بادشاہ کی شہزادی تھی، شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو نوبیہ یا میمونہ ان کا اصلی نام تھا، اور یہ فضہ نام میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں خود عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اسم بمسمہ اسی طرح چاندی کو کہتے ہیں، تو جس طرح اس زمانے میں درہم عام رائج تھے، چاندی کے بنے ہوئے تھے، جس کو ملتے وہ خوش ہوتا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو وہی نام۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ وہ سونا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا لقب عطا کیا۔ چاندی کا لقب تھی سونا۔ بے شک۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آئیں مدینہ منورہ کی اس ایسی فضا میں جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سانسوں سے مہکی رہتی تھی، اسی ماحول میں جب ان کی آمد ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان کو حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو عطا فرما دیا۔ اب یہ ان کی خادمہ خاص بن کر حاضر رہیں، صحیح، اور اس کے بعد جتنا بھی وقت گزرا سیدہ کے وصال باکمال تک مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر رہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ اتنا پیار محبت کیا، کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ ان کی خادمہ ہیں، بلکہ ایسے نظر آتا ہے جس طرح دو بہنیں آپس میں پیار و محبت سے رہتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ سٹیٹس بھی بتا دیا کہ اگر میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں تو غرور تکبر کر کے دوسروں کی تضحیق کی بجائے یہ بھی تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، تو اس کو وہی پروٹوکول دے رہی ہوں جو یہ بادشاہ کی شہزادی ہونے کی وجہ سے حاصل رکھتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور باقی یہ ان کی بھی خادمہ رہی۔ ان کی گود میں کھیلے ہوں گے مسلسل، نہ صرف کھیلتے رہے بلکہ ان کے پکائے ہوئے کھانے بھی وہ تناول کیا کرتے تھے، ان کا لباس اور دھونے کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا۔ تو یہ ساری خدمات مسلسل آل نبی کے ساتھ ان کی مضبوط موجود اور وابستہ رہیں، اور اتنا کرم کیا میرے آقا نے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے کچھ خاص دعائیں بھی عطا کر دی جو
جو دوسروں کو ملی ہے تو سیدہ فضا کے توسل سے نصیب ہو. سبحان اللہ. آپ خود فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں جنگل میں گئی لکڑیاں لینے کے لیے، تو وہاں پر وہ گٹھڑا اتنا بڑا بنا لیا جو اٹھایا نہیں جا رہا تھا. تو کہتی کچھ اور نہ تھا تو حضور علیہ السلام کی وہ عطا کردہ دعا وہ میرے ذہن میں آ گئی، اور میں نے وہ دعا پڑھی، یا واحد لیس کمثلہ احد، اے وہ تنہا کہ تیرے جیسا کوئی یکتا نہیں، اور پھر تمیت کل احد وتفنا، یا اللہ ہر ایک کو موت تو تو نے دینی ہے، اور جس کو کل من علیہا فان، یہ وعدہ بھی تو نے ہی پورا فرمانا ہے. وانت علی عرشک واحد، اور اپنے عرش پر بھی تو تنہا و یکتا ہے. عقیدہ توحید کس قدر بیان فرما رہی ہے اور تنہائی میں بیان کر رہی ہے، اور کہتی ہیں لا تاخذو سینۃ ولا نوم، میرا رب وہ ہے جس کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. یہ کلمات کہے ہیں تو فرماتی ہیں پہلے تو دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے یہ جملے بولے تو ایک حاطف غیبی سے آواز ہی نہیں بلکہ شخصیت برآمد ہوئی جو حبشی النسل اور مضبوط جسم کے تھے. مجھے وہ گٹھا اٹھوانے کی بھی حاجت نہیں پڑی، انہوں نے خود ہی اٹھایا اور لا کے در مصطفیٰ پہ رکھ دیا. تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی جیسے لوگ، انہوں نے ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے معمولات بھی بیان کیے کہ آپ کام کرنے میں بہت زیادہ تیزی دکھایا کرتی تھی. اور سیدہ کا ان کے ساتھ پیار دیکھیے، آپ فرماتی ہیں جب کھانا بنانے کا ٹائم ہوا تو آپ فرمایا کرتی ہاں بھی آج آپ کیا کرو گی، آٹا گوندو گی یا روٹیاں پکا کے دو گی. تو یعنی چوائس میں ان کے مالکہ ہو کر خادمہ کے آگے چوائس رکھ رہی ہے، اور بتا دیا ملازموں کو رکھنا سیکھو کیسے ان کو رکھا جاتا ہے. ان کو تضحیکانہ درجہ نہ دو بلکہ ان سے بھی وہی پیار و محبت کرو جو آپ اپنے لیے چاہتے ہو. تو سیدہ ان کے ساتھ یہ شفقت فرماتی رہی. اور یہ برکاتی صاحب، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی مساوات رکھی. آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنی لخت جگر کو بھی تو اوراد عطا فرمایا نا، متفرق. جی جی. ان کی خادمہ کو بھی کیا بات، یعنی یہ نہیں کہ صرف بیٹی کو دیا. اور پھر ان کے اندر وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا زہد اور توکل پیدا کر دیا. ان کو کیمیا گری بھی آتی تھی، سونا کیسے بنایا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں کوئی بھی نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی سونے کا ایک ٹکڑا بھی بنایا. وہ چاندی جو سونا بناتی تھی، کیا چاندی جو سونا بناتی تھی لیکن پھر بھی اپنے لیے نہیں بنایا. اور وہ جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیہ کریمہ جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسنین کریمین، ان کے حوالے سے نازل ہوئی تو انہوں نے ان کو بھی شامل کیا، وہ بھی روزہ رکھتے رہے. تو یہ بھی ساتھ میں حضرت امام حسن حسین کی صحت کے لیے روزہ رکھتی رہی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں بھی یہ ان کے نہ صرف ساتھ رہیں بلکہ دمشق تک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کی بھی ہمراہی میں رہی، اور وہاں جا کر بھی اپنا وہ اظہار کیا. ایک موقع پر جب کسی نے حضرت سیدہ زینب کی طرف انگشت دراز کی تو آپ نے اسی وقت ان کو ڈانٹا اور جھڑکا. اور وہاں جو حبشی موجود تھے وہ سمجھتی تھی کہ یہ حبشی اپنی جب ان کو اصل کی طرف للکارا جائے تو یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان کو للکارا کہ ان کو اگر نہیں دیکھ پائے تو مجھے تو دیکھو، میں تمہارے حبشہ کی رہنے والی تمہارے سردار کی بیٹی. یعنی محافظت خانوادہ اہل بیت میں بھی ان کا کردار اور این اس موقع پر آپ کی ذہن کی تیزی اور سرعت دیکھیے کہ آپ نے فوری جج کر لیا کہ کیسے ان ظالموں کو یہاں سے بہت عنایت. مفتی خلیل یوسفی صاحب، آپ کا آزمائش کٹھن ہے ذرا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کی 3 کنیزیں تھیں، لانڈیاں تھیں جن کو وہ بہت اذیتیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا. حضرت امیمہ، حضرت مسیکہ، حضرت معاذہ. اور پھر انہیں شرف عطا ہوا، اسلام انہوں نے قبول کیا اور اس پر استقامت اللہ نے انہیں نصیب فرمائی، عشق رسول سے نوازا. آپ ان کا کچھ تذکرہ؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، 2 باتیں اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا. پروفیسر صاحب نے بات کی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی. جی، اگر مکمل ہو جاتی تو پھر میں نہ ڈسکس کرتا. حضرت بریرہ کا ذکر کرتے ہوئے جب ان کی آزادی کا ذکر ہوا نا، تو جس نے کہا چاندی میں لوں گا، یہ سونا لوں گا، اس نے کہا میں ان کی ولا اپنے پاس رکھوں گا. اچھا، ولا کہتے ہیں اس کیفیت کو جس کو انہوں نے ڈسکس کر دیا تھا کہ اگر یہ وصال کر جائیں، ان کا کوئی اپنا نہ ہو تو وراثت مجھے ملے گی. درست. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکم ارشاد فرمایا کہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے. اس لیے یہ ولا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس رہے گی، نہ کہ اس کے پاس. ٹھیک.
دوسری بات، انبیاء کرام چاہے قبر کے اندر موجود ہوں چاہے باہر ہوں، ہمیشہ وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. اس میں کیا ان کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سجا سوار کے رکھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حشر کے میدان میں نورانی جوڑا پہنایا جائے گا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع شان کے لیے ہے، آپ کی عظمت، مقام و مرتبہ کو واضح کرنے کے لیے. سیدہ امیمہ مسیکہ اور سیدہ معاذہ، ان کے بارے میں قرآن مجید نے ایک خاص آیت نازل فرمائی ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا أَن تَحَصُّنَ لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا تم ان کو اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو بدکاری پہ، کس لیے؟ اگر وہ چاہیں کہ پاک دامن رہنا چاہتے. سبحان اللہ. اس سے ایک بڑا خاص پہلو ہمارے سامنے نکلتا ہے کہ آج بھی لوگ اپنے ملازموں بھیک مانگنے کے راستوں پہ لگا دیتے ہیں اور ایسے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں جو ان کی عزت نفس کے خلاف ہے. اسلام نے ہمیں یہ راہ بتایا ہے کہ اپنے ملازم کو بھی ایسا کام نہ کہو جو اس کی عزت نفس کے خلاف. سبحان اللہ. اس کی پاک دامنی، اس کی عزت و وقار کا خیال رکھو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے اپنے ایک ملازم کو، غلام کو یہ کہا، اس کی امی کے رنگ کا تانا مارا، تو آپ نے فرمایا ابو ذر زمانہ جاہلیت کی باتیں نہیں گئی ابھی اندر؟ اللہ اکبر. پھر آپ نے 4 باتیں فرمایا جو کھاؤ اس میں سے کھلاؤ، جو پیو اس میں سے پلاؤ، اور کام اتنا دو جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اور فرمایا اگر طاقت سے زیادہ کام دو تو پھر اس کے ساتھ معاون بن جاؤ. کمال ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کیے. تو اسلام نے یہاں بتایا کہ آپ اپنے ملازم اور غلام کو اس کی عزت نفس کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس کو حکم نہیں دے سکتے. اب اس نے دیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، منافق تھا، اور منافق کے اندر ایک رگ خراب ہوتی ہے، منافقوں کا بھی اس کے اندر ایک رگ خراب ہوتی ہے جو اس کے خراب خون کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ چاہتا تھا کہ اس کام کی وجہ سے یہ پیسے کما کے دے. اور اب انہوں نے مدینہ المنورہ میں ایمان والے لوگوں کی تبلیغ سنی، پھر ان کا وقار سنا، ایمان کی شمع روشن ہوئی، پھر ایمان قبول کیا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے سارے احکامات کو پس پش ڈال دیا. اس سے یہ وہ حکم واضح ہوا کہ حاکم اور مالک اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی حکم درازی کرے تو اس کا حکم ماننے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. بالکل. خالق کی معصیت میں لا طاعت فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کسی صورت میں بھی لازم نہیں ہے. تو ان تینوں احباب نے کلی طور پہ انکار کر دیا کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی، اسلام بڑھ گیا. تو پھر اسلام نے، اور دیکھیں کتنی بڑی بات، ایک آزاد آدمی، ایک عظمت و شان والا بندہ، اور اللہ نے ان غلاموں کے لیے، لونڈیوں کے لیے قرآن نازل کر دیا. سبحان اللہ. قرآن میں ان کا ذکر آیا اور فرمایا یہ پاک دامنہ ہے، یہ اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہے، اس لیے کوئی ان کو مجبور نہ کرے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی مفاد کے لیے کوئی ان کی عزت کو سبحان اللہ خراب نہیں کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنے خوبصورت پیراہن میں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذمہ بیان کیا کہ یہ پاک دامن ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے پاک دامن فطرتیں چاہے غلامی میں ہو چاہے آزاد ہو، پاک ہی ہوتے ہیں. ان کی عظمت و شان بلند و بالا ہوتی ہے. اور جس کے اندر پلیدی ہوتی ہے وہ کرسی اوپر بھی بیٹھ جائے، مسند خلافت پہ بھی یا صدارت پہ بھی، وہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. پھر جو پاک دامن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، امر کر دیتا ہے، ایسا حکم دے کر. اور اس میں ہمارے صوفیاء نے ایسے سے قرائن بیان کیے کہ جو ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. جی ہاں. اور اس کے لیے مدد کی تمام کیفیات ختم ہو جاتی. جی بہت شکریہ معزز مہمانوں کا آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کبھی ہم کوئی ایسا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں. 2 موضوعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. وہ صحابہ اور صحابیات جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اوراد عطا فرمائے، وظائف بتائے، پڑھنے کو کچھ بتایا، دعائیں بتائیں خصوصی طور پر. اور ایک وہ صحابہ اور وہ صحابیات جن کے مسئلہ پوچھنے پر یا از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا حکم عطا فرمایا کہ جو امت کے لیے سہولت بن گیا. اس پر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سے ضرور مخاطب ہوں.
آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ یا سلاموں کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے موت کے علاوہ ہر قسم کے مرض سے بچائے رکھے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ ناظرین، روزہ 92 نیوز میں آج کا مضمون ضرور پڑھیے، حالت غلامی میں ایمان لانے والی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں اور پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں اور ظاہری سرحدوں کی بقا کا، اور اس کے لیے دعائے خیر و برکت کا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔